बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने बात करनी है लंदन में एक मुलाकात, बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है और उस मुलाकात में ज़ाहिर है कि बड़ी अहम बातें होंगी और वो मुलाकात किस किस की होनी है और वो क्या बातें हो सकती हैं। मुलाकात के मतलब इम्कानात जो हैं वो 90% बताए जा रहे हैं, दो बड़े हैं और उस मुलाकात में अब क्या गुफ्तगू हो सकती है, इसके ऊपर कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। यानी कि ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक जिसको हम कहते हैं ना, ज़रा लॉजिकली बंदा थोड़ा सा चीज़ों को ज़रा महसूस करता है, हालात को देखता है और फिर एक क्यास उसका एक वो डेवलप होता है, क्यास आराई करता है। तो ये वो सारा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस बड़ी मुलाकात की जो है उसके ऊपर गुफ्तगू करें, मैं आपके साथ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो शेयर करूं कि ये मुलाकात क्यों ज़रूरी समझी जा रही है और क्या क्या मामलात इसमें दरपेश हो सकते हैं। इससे पहले मैं अपने जो तुर्की के हमारे जो दोस्त और इस्लामी मुल्क है, ब्रादर इस्लामी मुल्क है हमारा, और मेरी चूँकि ज़्यादा हमदर्दी इसलिए इस वजह से है कि तुर्की के लोगों ने पाकिस्तान के साथ हमेशा बड़ी मोहब्बत की और मैंने मोहब्बत का मैं विटनेस हूँ। जब पाकिस्तान में 2005 में ज़लज़ला आया था तो जो तुर्की के लोग हैं वो जिस तकलीफ़ में पाकिस्तान पहुँचे थे, जिस तरह उन्होंने काम किया था यहाँ पर, ख़ुसूसन जो बालाकोट है और जो मुज़फ़्फ़राबाद के एरियाज़ हैं वहाँ पर जिस तरह इन्होंने जो रिफ़ाई कह लें काम और जो इमदादी काम थे, फिर रिहेबिलिटेशन का जो काम था, वो जिस मोहब्बत से किया था, जिस इंसानी खिदमत के जज्बे से किया था, मैं विटनेस हूँ उसका। तो मुझे इसलिए बड़ा वो फ़ील हो रहा है कि काश हम भी उस लेवल के ऊपर जाके अपने जो तुर्की के भाई हैं वहाँ पर ज़लज़ला आया है 7.9 की शिद्दत का और अभी तक 500 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं। तो हम क्या, हमारी औकात क्या, हम तो कभी भी इतने जोगे नहीं हुए कि हम भी किसी की मदद कर सकें। हम तो हर वक्त जो है वो जिस तरह कह लेंगे कि ज्यों जमे बोधियों लम्हे, हम तो सिर्फ मदद के मतकाज़ी होते हैं कि हमारी कोई मदद कर जाए। तो बहरहाल काश हम इस लेवल के ऊपर होते, हमारी रियासत इस लेवल के ऊपर होती। एक जहाज़ जो उस भेज देना जो होता है ना जी, वो टेंट भर के भेज दिए हैं, ये एक अलहदा बात है, ये टोकन होता है, ये अलामती सी होती है बात। लेकिन जो तुर्की वालों ने हमारे साथ अपनी जो मोहब्बत थी, जो क्योंकि तुर्की का और पाकिस्तान का वो जो थी ना तहरीक खिलाफत में पाकिस्तान का जो रोल था, या हिंदुस्तान का या बरसगीर के मुसलमानों का जो रोल था, उस वजह से वो पाकिस्तान के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। और जो लोग तवातर के साथ पाकिस्तान से बाहर सफ़र करने के आदी हैं या उनका किसी भी वजह से उनको सफ़र करना पड़ता है और जिन्होंने एक से ज़ायद जो ममालिक हैं वहाँ पर सफ़र किए हैं, वो कहते हैं कि जी कि आज भी अगर किसी मुल्क में पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान से मोहब्बत अगर कोई करता है तो वो तुर्की है, तुर्क अवाम है। इसके पीछे लंबी कहानी है, वो जिस तरह मैंने आपको पहले बताई थी कि उनको लगता है कि जी के वो मतलब जो तहरीक खिलाफत थी, तहरीक खिलाफत वो ऑटोमन एम्पायर वाली, अगर आपको वो याद हो तारीख़ी वाक़या है, तो उस वजह से उनको लगता है। लेकिन जो शायद वही यकीनन वही वजह होगी। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि तुर्की की गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद का आना और है, तुर्की की NGOs, तुर्की के लोग पाकिस्तान आए थे जब पाकिस्तान में एक बड़े लेवल का, आपको पता है 2005 वाला जो ज़लज़ला था। तो बहरहाल मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी तो इतनी औकात ही नहीं, ना हम लोगों की, अवाम की, मतलब कि उसी मैं क्या क्या गिनवाऊँ कि जो हमारे यहाँ पे हालातों में अदरक 600 रुपये किलो, प्याज जो है वो 600 रुपये तड़ी, दालें जो खाने वो एक दौर था कि दाल जड़ी निब्बे नाल, वो अब रेंज में नहीं है। अभी मेरे एक दोस्त बता रहे थे उनका छोटा भाई 35,000 रुपया तनख्वाह लेता है और वो 35,000 में 3 बच्चों को पाले, उनकी खाद खुराक, उनकी फ़ीसें, बिजली के बिल, मतलब कितने जान गरीब यार। और वो जो 35,000 तनख्वाह है वो आज से 4 साल पहले जो थी 35,000 वही चली आ रही है। और 4 साल पहले डॉलर का रेट क्या था, महंगाई का आलम क्या था, आपके नॉलेज में है कि वो क्या था, और 4 साल बाद वो कहाँ पर पहुँच चुका है। तो यानी कि गरीब तो मर गया ना जी।
تو ہم نے ترکی کی کیا مدد کرنی ہے یا کسی کی کیا مدد کرنی ہے؟ بہرحال میں بڑا اس معاملے کے اوپر جذباتی ہو رہا ہوں. میں آپ کو اسی طرف چلتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب وہ اس وقت 5 روزہ دورے کے اوپر انگلینڈ میں موجود ہیں. اور ہماری جو ہوتی ہے نا ایک صحافیوں کی عادت کہ یار وہ انگلینڈ گئے نے, اچھا اتنے کی ہو رہا. اچھا انگلینڈ کے ساتھ ہماری وہ جو اسٹریٹجک کوئی کانفرنس ہے وہاں پر فوجی ٹو فوجی ہوتا نا ایک جو اشتراک ہوتا ہے, تصویراتی اشتراکیت جو ہوتی ہے یا اسٹریٹجک پارٹنرشپ جس کو ہم کہتے ہیں, جو ہماری امریکہ کے ساتھ بھی ہے. اسی طرح جو اتحادی ہیں امریکنس جو ہیں وہ نیٹو نان الائی نیٹو ہیں ہم, تو وہ جو نیٹو فورسز مطلب وہ جو نیٹو کا اتحاد ہے اس میں جو کہہ لیں کہ تقریباً سب کے ساتھ ہمارا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول کا وہ جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ ہے اسٹریٹجک. تو وہ اس سلسلے میں 5 روزہ وہاں پر کوئی کانفرنس بھی ہونی ہے, تو یہ 5 روزہ دورہ ہے. تو ہم جو پاکستان کے صحافی ہیں چونکہ ہم بہت زیادہ پولیٹیسائز کرتے ہیں چیزوں کو, اسی طرح سے دیکھتے ہیں. تو ابھی میرے ایک دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ یار کہ دیکھیں یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو سلوٹ ویسے کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھی وہی کام کیا جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ایک پرائیویٹ ممبر جو تھے شیر افغن صاحب کے بیٹے ڈاکٹر شیر افغن نیازی صاحب کے بیٹے ڈاکٹر امجد نیازی غالباً ان کا نام ہے, انہوں نے یہ تجویز پرائیویٹ بل جو ہوتا ہے وہ سرکاری بل نہیں تھا کہ جی فوج اور عدلیہ کے خلاف جو کوئی بات کرے گا اس کو اتنے سال قید ہونی چاہیے, جو تنقید کرے گا. تو ہم نے اس وقت بڑا شور اٹھایا تھا کہ اس کے پیچھے دراصل حکومت ہے, یہ ہے وہ ہے. سر یہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت, مسلم لیگ نون کی حکومت, اس دور میں بھی اس سے بدتر کام ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے دور حکومت سے بدتر کام کیا ہے کہ وہ تو ایک پرائیویٹ ممبر نے بل جو تھا وہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی, اس حکومت نے خود بل ڈرافٹ کر لیا ہے اور وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ قومی اسمبلی میں یا ان کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں یا قانون سازی کے عمل میں اس کو سٹارٹ تو کر دیا ہے, باقاعدہ جو ہے وہ اس عمل میں ڈال دیا جائے گا, پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا. اور اس میں بھی یہی ہے کہ جی کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے جو عدلیہ ہے ان کے اوپر جو تنقید کرے گا اس کو جناب 5 سال قید سزا ہو سکتی ہے. بسم اللہ سر کریں. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ کیا آپ عمران خان کی نفرت میں یہ والے کام کر رہے ہیں, شہباز گل یہ وہ فلانے, یا کہ جی کہ سر اس طرح نہیں ہوتا کام, اس طرح ریاستیں نہیں چلا کرتی. ہمیں اپنے ہمارے اداروں کو جو ہے وہ نان پولیٹیکل کرنا ہے. جب وہ پولیٹیکل ہوں گے ان کے اوپر تنقید ہوگی, باقی رہے گی پاکستان تحریک انصاف, اس کو تنقید اس کے اس طرز عمل کے اوپر تنقید کرنے والے تو بے شمار ہیں, اور وہ ہو رہی ہے تنقید ان کے اوپر کہ جی کہ وہ پاکستان کی فوج اے پولیٹیکل ہوئی ہے, غیر سیاسی ہوئی ہے, اور یہ اس کو دباؤ میں لا رہے ہیں کہ آپ کو سیاسی ہونا پڑے گا, آپ کو اپنی پرانی پوزیشن پہ جائیں, ہمیں اڈاپٹ کریں, مل کے حکومت کریں اور مل بانٹ کر کھائیں. تو یہ اور اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شدید تنقید کا اس کو سامنا ہے. اس کے لیے اگر آپ قانون سازی کریں گے کہ جی کہ 5 سال, سر کس طرح ثابت کر دے پھرو گے. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فاشزم کی طرف جو ہے یہ حکومت چل پڑی ہے. تو بسم اللہ چل کے دیکھ لے کیا ہوتا ہے. تو میرے وہ دوست کہہ رہے تھے ذرا دھیان سے بات کرنا, کیونکہ میں جب خبر میں نے لینی شروع کی تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ قانون آ رہا ہے راستے میں ہے. تو یہ تو خیر میں نے ویسے اس کا ذکر کر دیا. اصل خبر یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو ہم جو صحافی ہیں اتنے پولیٹیسائز ہوتے ہیں کہ ہم ذرا پتہ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے وہاں پر. تو اب آپ میری جگہ کے اوپر ہوں تو پھر آپ کیا سوچیں گے؟ وہ آپ یہ سوچیں گے جی کہ آرمی چیف صاحب چونکہ پاکستان میں سب سے طاقتور شخصیت, وزیر اعظم سے بھی طاقتور شخصیت جو ہے وہ آرمی چیف ہوتی ہے, جب وہ وہاں پر جا رہے ہیں تو پاکستان کے سیاسی حالات کے پیش نظر جب وہ انگلینڈ میں جائیں گے تو پھر ان کا کیا ملاقات کرنا بنتا ہے. ظاہر ہے کہ پھر وہ وہاں پر نواز شریف صاحب مقیم ہیں, نواز شریف صاحب پاکستان آنا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے, تو لہٰذا آرمی چیف کی ملاقات ہونا بنتی ہے, ہو سکتا ہو جائے ملاقات. اب یہاں سے میں نے لیڈ لی اس خیال سے, اور میں نے جو ہمارے دوست احباب ہیں ان سے بات چیت کی اور ان سے پوچھا, تو خبر جو ہمارے ہاتھ ہمارے ذرائع کے حوالے سے لگی ہے کہ 90% امکانات اس بات کے ہیں کہ یہ ملاقات ہوگی, نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی. 90%, 10% چانس ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ملاقات ہوگی, اگر ہوگی
تو پھر یہ جو ہے یہ پبلک نہیں ہوگی، یہ خفیہ ہی رہے گی، اور خفیہ رکھنا اس لیول کے اوپر کسی بھی ملاقات کو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بھی کئی ملاقاتیں لندن میں ہو چکی ہیں جن کے بارے میں پھر ادھر ادھر سے خبریں آتی تھیں، لیکن جو براہ راست جو شہادت ہوتی ہے وہ شہادت کوئی نہیں تھی، نہ کسی نے دیکھا تھا، صرف خبریں پھر نکلتی ہیں اور خبر رکتی نہیں ہے۔ یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ انفارمیشن جو ہے وہ لیک ضرور ہوتی ہے، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر جناب وہ چیزیں مل ملا کے لیک ضرور ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس ملاقات کے امکانات 90% قرار دیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اہم ترین حلقوں کی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملاقات کرنا کیوں ضروری ہے، یا یہ کیوں سوچا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات ہوگی 90% جس کے امکانات ہیں۔ تو وہ اس لیے ہے کہ بہت سے معاملات کے اوپر ابھی بھی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ سوالیہ نشان ڈال رہی ہے، اور یہ ملاقات جو ہے وہ شاید ایک کہہ لیں کہ ایک جو اعتماد کا ایک فقدان ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ ملاقات ہوگی، جس کو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ شاید اسی لیے نہیں آ رہے کہ ان کی کچھ ریزرویشنز ہیں، ان کے کچھ تحفظات ہیں، ان کو کچھ خدشات لاحق ہیں، تو اس لیے وہ ذرا گریز کر رہے ہیں، چیزوں کو ٹٹول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں حساب کتاب لگا رہے ہیں کہ جانا بنتا ہے کہ نہیں بنتا، وہاں پر جاؤں گا تو عدالتیں میرا مطلب ہے کہ کیا سلوک کریں گی۔ عدالتیں وہ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی محبت میں، پروجیکٹ عمران خان صاحب کی محبت میں نواز شریف صاحب کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا، اور پھر اس کی شہادتیں بھی آنا شروع ہوئیں، کیونکہ بات چھپتی نہیں ہے۔ جو ٹیپس سامنے آئیں، پھر لوگوں کے حلفیہ بیان سامنے آئے، اور پھر بڑی بڑی کہانیاں سامنے آئیں۔ ظہیر الاسلام صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی کہ ہم نے تھرڈ فورس لانچ کی تھی، اور تھرڈ فورس کو لانے کے لیے نواز شریف کا ہٹایا جانا بڑا ضروری تھا۔ تو بہرحال یہ والی جناب ان کے خدشات اپنی جگہ کے اوپر ہیں، اور ان خدشات کو دور کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ضروری سمجھا جا رہا ہے؟ ضروری اس لیے سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس قابل نہیں رہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف صاحب کے پاس اللہ دین کا چراغ ہونا ہے، اور یہ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا کہ وہ یوں کر کے وہ اپنے وہ زنبیل سے وہ نکالیں گے اور جناب وہ چراغ کو رگڑیں گے، ایک جن برآمد ہوگا، اور وہ پاکستان کے قرضے بھی اتار دے گا، پاکستان میں فیکٹریاں بھی لگا دے گا، اور جناب عمران خان صاحب کا سیاپا بھی لپیٹ دے گا، اور جناب سارے معاملات ٹھیک کر لے گا۔ سر اس طرح نہیں ہونا۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اس لیے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، جو میری جو گفتگو ہوئی اہم ترین لوگوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جی ضرورت اس لیے ہے کہ کام آگے نہیں بڑھ رہا۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ جس طرح کر کے شرائط رکھ رہی ہے، اب ایک دن کا وقفہ آ گیا ہے ان کے ساتھ مذاکرات کے اوپر۔ پاکستان جو ہے وہ بہت سے اس کی شرائط کو سمجھتا ہے کہ پاکستان یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، پاکستان کے عوام یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو جو یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا، جو بھی پاکستان میں اس وقت جو فنانشل کرنچ ہے وہ اس وجہ سے ہوا کہ رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ ڈیسیجن نہیں لیے گئے۔ کیوں نہیں لیے گئے؟ پہلا ڈیسیجن کس نے لینا تھا؟ پہلا ڈیسیجن لینا تھا عمران خان صاحب نے، اور عمران خان صاحب نے پاکستان کی اکانومی کو لیٹ کیا ہوا تھا، لیکن پھر جب ان کو لگا پچھلے سال، پورا ایک سال ہو گیا فروری میں، کہ میں جانے والا ہوں، تو جو معاہدہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ انہوں نے اس کو کیپ کر دیا، اور بلکہ جو پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں تھیں ان کو کیپ کر دیا، یعنی کہ وہ بٹرے کر گئے آئی ایم ایف کے ساتھ، پیسے آنا بند ہو گئے۔ نہ صرف پیسے آنا بند ہوئے، پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے جتنے ذخائر پڑے ہوئے تھے، وہ جتنے بھی تھے، وہ سارے کے سارے ہم نے پیٹرول کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیے۔ پیٹرول کا کیا عالم تھا؟ کیوں اس پر پیسہ زیادہ خرچ ہوا؟ کیونکہ جو پیسہ پڑا ہوا تھا، پیٹرول ہم مہنگا لے رہے تھے اور سستا بیچ رہے تھے سبسڈی کے اوپر، اور لاک کر دیا تھا کہ ایس تو تھلے نہیں جانا۔ اور حالانکہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا
کہ ہم پر ڈالر یعنی فی $1 کے برابر جو ہے وہ پٹرول کی قیمت فی لیٹر کی کریں گے، لیکن انہوں نے قیمت کم کرنا شروع کر دی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان کا خزانہ خالی ہونا شروع ہو گیا، اور پھر اسحاق ڈار صاحب نے بھی آ کے جو کام لٹکایا۔ کیوں لٹکایا؟ میری ایک یہاں پر انفارمیشن نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے، اور پھر وہ ایک خیال کہہ لیں یا تجزیہ کہہ لیں یا ایک خدشہ کہہ لیں کہ شاید اس لیے کہ ہمارے ساتھ پھر سے ہاتھ نہ ہو جائے، کیونکہ 20 جولائی کو جنرل باجوہ صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون یا PDM کی حکومت کے ساتھ باقاعدہ ہاتھ کیا تھا۔ انہوں نے ہاتھ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو، وہ پھر بڑی لمبی کہانی ہے، ہم کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوا بنے اور جو مسلم لیگ نون ہے اس کی ہوا خراب ہو، تاکہ میں بارگیننگ کی پوزیشن میں آؤں اور ان سے میں عمران خان صاحب کی شکل دکھا کے اور پاکستان کی اکانومی کی سارا بوجھ ان پر ڈال کر ایکسٹینشن لے سکوں۔ یہ والا اب یہ میں اطلاع ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ اوپن سیکرٹ ہے، تو لہٰذا یہ سہمے رہے، ڈرے رہے، اور کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب تو انہیں واہ جو باجوہ صاحب کہہ رہے تھے وہ پھر بعد میں انہوں نے کرنا بھی شروع کر دیا، تو یہ ڈرے ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھ پھر سے وہ ہاتھ نہ ہو جائے، آخری وقت تک ڈرے ہوئے تھے۔ اور یہ پھر کوئی 2-3 ہفتے پہلے ایک دفعہ پھر جو پاکستان مسلم لیگ نون کی لندن کی قیادت اور ادھر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، انہوں نے کراچی کے حوالے سے جو جماعت اسلامی کو آگے لانا اور MQM کو پیچھے ہٹانا، الیکشن سے دور کرنا، اس سے بھی انہوں نے یہ والا نتیجہ اخذ کیا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی تک اپنی گیم کیے ہوئے ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو معاملات تھے یہ بتاتے ہیں کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، اور لہٰذا اگر وہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم IMF کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں، چیزوں کو لے کے آگے چل پڑتے ہیں، تو پھر ہمیں دوبارہ وہ کہتے ہیں نا، جس طرح دودھ میں سے جس طرح مکھی یا مکھن سے جس طرح بال کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، ہمیں پھر سے فارغ کر دے تو ہم کیا کر لیں گے؟ ہم تو اپنے جو فیصلے ہیں ان کے نیچے آ جائیں گے، جو ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی درخواست کے اوپر، یا وہ خیر وہ تو درخواست نہیں کی تھی انہوں نے، تو وہ باقاعدہ وہ گن پوائنٹ کے اوپر حکومت دی تھی۔ وہ ایک وفاقی وزیر نے کہا تھا کہ ہمیں تو جوتے مار کے اقتدار سے نکالا گیا اور جوتے مار کے واپس اقتدار دیا گیا کہ آ کے ملک کو سنبھالو، ہم سے نہیں چل رہا، اور اگر ہم نہ کرتے تو ہمارا حشر بہت برا ہونا تھا، تو سر پاکستان میں رہنا پھر محال ہو جانا تھا۔ تو خیر کل ملا کے جو صورتحال بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان ہے، جس کو دور کرنے کے لیے آرمی چیف نواز شریف صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ 90% کہا جا رہا ہے، اگر اس طرف سے 90% کہا جا رہا ہے تو پھر سر اس کا مطلب ہے کہ ملاقات ہوئے گی سر، سمجھو اس کو اسی طرح ہی، اس کی کانوٹیشن لیں، اس کو اسی طرح ہی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو کانفیڈنس دیا جائے گا کہ سر پورے کانفیڈنس کے ساتھ کام کریں۔ ہم نے تو شہباز شریف صاحب کو وہ جو میٹنگ ہوئی تھی پہلی کور کمانڈر کانفرنس کے بعد، تو آرمی چیف صاحب نے رپورٹڈلی کہا تھا کہ مسٹر پرائم منسٹر لیڈ اس، لیکن تسی آپ ہی ڈری جا رہے ہو، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ یہ سر تھوڑی سی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، یا کہہ لیں کہ مطلب رابطہ کر کے ان کو یقین دلانا کہ میاں صاحب واپس بھی آئیں، آ کے ملک بھی چلائیں، اور ملک اسی طرح چلے گا جس طرح پاکستان کا دستور کہتا ہے۔ وہ جو باجوہ صاحب جو ہلکی ہلکی ڈھولکی بجا رہے تھے وہ اپنے لیے بجا رہے تھے، ہمارا اس سے کوئی چکر نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج جو ہے وہ پولیٹیکل ہے۔ اگر آپ کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ وہ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو ہم اون اگر ابھی تک کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے کا اقدامات جو تھے ان کو بھی اون کر رہے ہیں۔ ان کو ڈس آن جو تھا ان کے ہوتے ہوئے پاکستان میں ہم نے کر دیا تھا ان کے اقدامات کو، لیکن پاکستان کی فوج کا ایک بہرحال مزاج ہے، اور اب یہ ایک علیحدہ سے سبجیکٹ ہے، میں اس پر بات نہیں کروں گا، پھر آگے کسی وقت ہم اس کے اوپر بات کریں گے، بلکہ اس کو ہم بیٹھک میں ڈسکس کریں گے اور تفصیلاً ڈسکس کریں گے، اور بیٹھک میں ظاہر ہے کہ ابھی بڑے دن پڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر بات کریں گے۔ لیکن سر نواز شریف صاحب کو یہ اعتماد دیا جائے گا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی ڈبل گیم نہیں کر رہی، آپ کو سخت فیصلے لینے کے بعد اقتدار سے نہیں نکالا جائے گا،
آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوگی تو بسم اللہ کر کے پاکستان واپس بھی آئیں، اور جو چیزیں آپ کے خلاف پوری قوت کے ساتھ، ریاستی قوت کے ساتھ کی گئی تھیں وہ ساری کی ساری ریورس فطری طور پر ہوں گی. مطلب ہمارا جو رول ہوگا وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ فطری طور پر بھی ہونی ہے اور ہو جائے گی. آپ پاکستان واپس آئیں اور اپنے بھائی کو کہیں کہ بسم اللہ کریں، IMF کے ساتھ ڈیل سائن کریں، معاملات چلیں گے انشاءاللہ، سب کچھ بہتر ہوگا. تو یہ سر خبر ہے. تو اس خبر کے مزید پیچھا کریں گے انشاءاللہ. ظاہر ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ پبلک تو نہیں ہوگی، لیکن جب بھی ہوگی، جتنی بھی انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی. فی الوقت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کے معاملات ٹھیک کرے. پاکستان اس وقت خاصا کروشل حالات میں پھنسا ہوا ہے، اور جو اپنی ذات سے آگے کچھ نہیں سوچتے ان کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہے. میرا اشارہ جن طرف ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں آسانیاں پیدا کرے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.